गुड इवनिंग। खुदावंद की हजूरी में हाजिर हैं उसके कलाम से, उसकी मामूरी से बरकत पाने के लिए। पैदाइश की किताब और उसका नवा बाब। हम बुजुर्ग नूह की कहानी पढ़ रहे थे, उसमें से सीख रहे थे। याद रहे कि जब हमने कहा कि ये बुक ऑफ ओरिजिन्स है, ये बुक ऑफ फाउंडेशंस है, तो इसमें से हम अपने लिए असूल वज़े करेंगे, जो असूल हमें पूरी बाइबल में फिर बाद में नज़र आते हैं कि किस तरह से चीज़ों की बुनियाद पड़ी और फिर किस तरह से वो बातें आगे चलती हैं, डेवलप होती हैं। कहानी एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक आगे चलती है। अभी तक हम आदम से चलकर नूह तक आए थे। नूह अपने ज़माने के लोगों में यकता था। ही वॉज यूनिक among the people of his time. उसको रास्तबाज कहा गया। He was righteous, but righteous in the biblical sense. क्योंकि अगर हम उसको दूसरी तरह से रास्तबाज ठहराने की कोशिश करेंगे तो आज का बाप समझाने में मुझे बड़ी मुश्किल पेश आएगी। हमने देखा किस तरह उसने खुदावंद की बात मानी, किस तरह वो तकरीबन 100 साल के अरसे में एक कश्ती बनाता रहा, और फिर जब खुदावंद का ठहराया हुआ वक्त आ गया तो ज़मीन पर पानी का एक तूफान आया। उस कश्ती में नूह और उसका ख़ानदान, जो टोटल 8 अफराद थे, और फिर हर जानदार जिसको खुदा ने बुलाया उस कश्ती की तरफ, उस आग की तरफ, वो सब उसमें शामिल थे। फिर हमने देखा पानी चढ़ता रहा। 1 साल से ज़्यादा वक्त नूह और उसके ख़ानदान ने और उन जानदारों ने इस कश्ती में गुजारा। हमने खुदा की प्रोविज़न को देखा कि कैसे खुदा उनके लिए इस वक्त में मुहैया करता रहा। और फिर हमने देखा कि जब पानी कम होने लगा तो एक वक्त वो आया कि अरारात की पहाड़ियों में वो कश्ती आकर टिक गई, और उसके भी काफ़ी अरसे के बाद नूह और उसका ख़ानदान और सारे जानदार उस कश्ती में से बाहर आए। और नूह ने बाहर आते ही जो पहला काम किया कि उसने एक मज़बा बनाया, खुदा के हजूर पाक जानवरों की कुर्बानी चढ़ाई और यूं खुदा की परस्तिश की, इबादत की। हमने ये भी देखा था कि पुराने अहदनामा में ख़ासकर हमें इबादत बग़ैर कुर्बानी के बिल्कुल नामुकम्मल सी लगती है। और इवन अगर हमारी इबादत से हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को निकाल दें तो फिर हमारी इबादत भी बड़ी नामाकूल और नामुकम्मल हो जाती है। अब आइए आगे क्या हुआ वो हम पैदाइश की किताब के 9वें बाब में से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9, और उसी तरह से हम एक एक आयत लेकर चलेंगे जहाँ तक हम इसको कवर कर सके। और तरीकाकार वही है, वी विल बी लुकिंग एट प्रिंसिपल्स। हम उन असूलों पर नज़र करने की कोशिश करेंगे जो ये किताब हमें सिखाती है और जो बाकी की बाइबल में हमें डेवलप होते हुए नज़र आते हैं। आइए देखें 9वां बाब पहली आयत से। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। नाउ डज दैट रिंग अ बेल? कोई याद आई कुछ बात आपको? ऐसी ही बरकत खुदा ने बाग़ अदन में आदम और हव्वा को दी थी, बल्कि उससे पहले तमाम जानदारों को बढ़ने की, फलने की, फूलने की खुदा ने बरकत दी थी। और आदम की बरकत ये थी कि उसको कहा गया कि तू ज़मीन को तस्खीर कर, ट्रैम्पल इट अंडर योर फीट। आदम को खुदा ने इस ज़मीन का हाकिम, अपना नायब इस ज़मीन पर मुकर्रर किया था। उसके बाद गुनाह आया, बरकत लानत में बदल गई, सज़ाएं हो गईं, और उसके बाद एक तकलीफ दे कहानी शुरू हुई जहाँ पर हमने गुनाह को बढ़ते हुए देखा। और फिर खुदा ने ये फैसला किया
کہ وہ پوری بنی نوع انسان کو بلکہ سب جانداروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، لیکن پھر اس نے اپنے حضور نوح کو اور اس کے خاندان کو ان پر فضل کیا، ان کو بچا لیا، اور اس طرح سے خدا نے ایک دفعہ پھر سے اس دنیا کو بسانے کا ارادہ کیا۔ اب پطرس لکھتے ہیں کہ جس پانی سے دنیا ہلاک ہو گئی، باقی ساری چیزیں ہلاک ہو گئیں، اسی پانی نے نوح اور اس کے خاندان کو بچا لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اسی ججمنٹ میں سے، اسی پانی، یہاں پر ججمنٹ کی نشاندہی ہے۔ ججمنٹ تو ہوئی، پوری زمین پر ہوئی، پوری دنیا پر وہ ججمنٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس ججمنٹ سے بہت سارے ہلاک بھی ہو گئے، لیکن خدا نے جن پر فضل کیا اسی ججمنٹ میں سے وہ ان کو نکال کر لے آیا، اسی عدالت میں سے ان کو نکال کر لے آیا۔ تو وہ ججمنٹ جو دوسروں کے لیے موت کا وسیلہ بنی، نوح اور اس کے خاندان کے لیے وہ نجات کا وسیلہ بنتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ برکت کیا ہے؟ بارور ہو، بابرکت ہو، اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ گناہ کے آنے سے اور گناہ کے بڑھ جانے سے بھی خدا کا ارادہ اس زمین کے لیے، جانداروں کے لیے، اور خاص کر بنی نوع انسان کے لیے نہیں بدلا۔ خدا لا تبدیل ہے، اس کے ارادے لا تبدیل ہیں۔ He cannot change۔ تو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا گناہ ختم ہو جائے گا؟ خدا نے ری بوٹ کر دیا سب چیزوں کو۔ سو کین وی سے that sin would be taken away totally؟ نو۔ ہم پھر ایک دو باب کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے گناہ پھر پھلتا اور پھولتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیا خدا کو اس کا علم نہیں تھا؟ خدا کو اس کا علم تھا۔ He knew it beforehand، لیکن یہ ہمارے لیے تھا، انسانوں کو سکھانے کے لیے تھا کہ کس طرح انسان تو گناہ میں گر کر خدا سے دور ہوتا چلا گیا، لیکن خدا کا ارادہ اس کے لیے لا تبدیل رہا۔ تو وہ نوح کو اور اس کے خاندان کو وہی برکت دیتا ہے جو اس نے باغ عدن میں اس وقت کے بے گناہ آدم اور حوا کو دی تھی کہ زمین کو معمور کرو، اس کو آباد کرو، پھلو پھولو بڑھو۔ اور یہ خدا کا ارادہ تھا، and that blessing continues۔ The God of Bible is a God of blessing۔ اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا رعب ہوگا، یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں۔ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا۔ وہاں پر بھی سب چیزیں آدم کے تابع کر دی گئی تھی، تمام مخلوقات آدم کے تابع کر دی گئی تھیں۔ اور یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا رعب ہوگا، یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی ہیں۔ دیکھیں، جب آدم کو برکت دی گئی تھی تو ہر چیز اس کے تابع کر دی گئی تھی، وہ حاکم تھا، باقی سب چیزیں محکوم تھی۔ اور نہ انسان جانداروں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا یا پہنچاتا تھا، اور نہ جاندار باقی جاندار انسان کو کوئی نقصان پہنچاتے تھے۔ دیر واز اے ہارمنی۔ وہ ہارمنی ڈسٹرب ہو گئی جب خدا نے سزا سنائی،
تو وہ ہارمنی کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ یہ سانپ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا. پھر ایک دشمنی کا رشتہ آ گیا جو باقی مخلوقات اور انسان کے درمیان. یہ بھی دیکھیں کہ باغ عدن میں خدا نے انسان کو کھانے کے لیے پھل دیے، سبزیاں دیں، جو چیز وہاں پر جو بھی پیداوار تھی وہ خدا نے ان کی خوراک کے لیے ٹھہرائی. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ the diet in the garden of Eden was vegetarian. تو وہاں پر گوشت کھانے کا کوئی تصور ہمیں نہیں ملتا، خوراک کے لیے جانوروں کو ہلاک کرنے کا ہمیں کوئی تصور نہیں ملتا. لیکن یہاں پر ایک دفعہ پھر یہ برکت دی جا رہی ہے نوح اور اس کے بیٹوں کو، اور ان کے تھرو جو بھی اب بنی نوع انسان سامنے آئے گی ان سب کو یہ برکت دی جا رہی ہے کہ تمام جانداروں پر تمہارا رعب قائم کر دیا گیا ہے، تمہاری دہشت قائم کر دی گئی ہے. اگرچہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو بھی وہ تمہارے خوف میں رہیں گے، تمہاری دہشت میں رہیں گے. ہاں، ان کو میں نے تمہارے ہاتھ میں کر دیا. اور کیسے کر دیا؟ کہ اب تم ان کا گوشت کھا سکتے ہو. تو God added something to the diet of the human beings. پہلے سبزیاں تھیں، پھل تھے، اب اس میں میٹ بھی ایڈ کر دیا گیا. اور یہاں پر بالکل کلیئر ہو کر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب چیزیں تمہارے ہاتھ میں کر دیں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ پاک اور ناپاک کی تمیز کی جائے. وہ کوشر کھانے جو کہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کیا چیز پاک ہے، کیا چیز ناپاک ہے، کون سی چیز کھائی جا سکتی ہے، کون سی چیز نہیں کھائی جا سکتی، تو پھر وہ بعد میں آئے گا. یہاں پر خدا نے ہر جاندار کو انسان کے ہاتھ میں کر دیا. اور پھر کس لیے کر دیا؟ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا. باغ عدن میں خدا نے سبزیاں، پھل، all types of vegetation انسان کے کھانے کے لیے مقرر کر دی. اور وہاں پر ایک پابندی لگا دی کہ باغ کے بیچوں بیچ جو درخت ہے، نیک و بد کی پہچان کے پھل کا درخت، اس کا پھل کبھی نہ کھانا. ایک قدغن تھی، ایک پابندی تھی. Man could not eat from the fruit of the tree of good and evil. اب یہاں پر بھی خدا نے ایک پابندی لگا دی. وہاں جب یہاں پر گوشت کھانے کے لیے آزادی دے دی گئی، خدا کی طرف سے دے دی گئی، تو خدا نے پھر ایک پابندی لگا دی. 4 آیت میں، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. خدا نے، یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا کہ جب حابل کو قتل کیا گیا، قائن نے حابل کا قتل کیا، تو اس وقت بھی خدا نے کہا تھا کہ حابل کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے. اس وقت بھی خدا نے انسانی جان کی حرمت ٹھہرائی تھی. اور اسی چیز کو خدا اب یہاں پر ری ایٹریٹ کر رہا ہے، بلکہ اب انسانوں سے آگے بڑھ کر کیا ہے؟ مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. گوشت تو کھایا جا سکتا ہے، خون کھانے سے منع کر دیا گیا. اور کیوں منع کر دیا گیا؟ کیونکہ جان اس میں ہے. تو ہم اس کو کھانے سے نہیں بلکہ بہانے سے، یعنی خون بہانے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خون بہانے سے خدا نے منع کر دیا. جانداروں کے لیے یہ کہا گیا کہ you have to drain their blood out of them before you eat their meat. خون کو نہیں کھایا جا سکتا، خون کی حرمت ٹھہرا دی. اور کیوں ٹھہرا دی؟ کیا کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے نوح نے؟
برکت پانے سے پہلے جب وہ کشتی سے باہر آیا اس نے جانوروں کی قربانی چڑھائی، خون بہایا. اور خون بہانا جو سوختنی قربانیاں ہیں، خون بہانا گناہوں سے معافی کی علامت ہے، اٹونمنٹ کی، کفارے کی، گناہوں کو ڈھانک دینے کی علامت ہے. باغ عدن میں بھی یہی ہوا. خدا نے کہا تھا جس دن تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو مرا، لیکن پھر خدا نے چمڑے کے کرتے بنا کر آدم اور حوا کا جو نیکڈنس تھی، جو برہنا پن تھا، اس کو چھپا لیا. خدا نے ان کے بدلے کسی اور کا خون بہا دیا تاکہ آدم اور حوا بچ جائیں، طبعی موت سے، جسمانی موت سے بچ جائیں. اور پھر آگے چل کر جانوروں کی قربانیاں مقرر کی گئیں شریعت میں، احبار کی کتاب میں، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ سب کی سب چیزیں ایک عکس تھیں اس بڑی قربانی کا، اس خون بہائے جانے کا جو کہ کوہ کلوری پر، صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے بہایا، میرے اور آپ کے کفارہ کے لیے، میرے اور آپ کے فدیہ کے لیے. تو چونکہ خون کے وسیلے سے نجات تھی، خون بہائے جانے کے وسیلے سے نجات تھی، اس لیے خدا نے خون کی حرمت ٹھہرا دی کہ مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. دس از اے ببلیکل پرنسپل. خون بہائے بغیر کفارہ نہیں ہو سکتا، خون بہائے بغیر گناہ نہیں ڈھانکے جا سکتے، خون بہائے بغیر نجات نہیں حاصل کی جا سکتی. 5ویں آیت، میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا. انسانی جان کی حرمت، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا. جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اور تم بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ. برکت ہے، وعدہ ہے. خدا کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ انسان بڑھیں، وہ اس زمین کو معمور کریں، وہ اس زمین کو محکوم کریں. جب خون بہایا جاتا ہے، جب کسی کا قتل کیا جاتا ہے، تو یہ خدا کے ارادے کے بالکل برعکس ہے. یعنی یہ خدا کے ارادے میں دیوار کھڑی کرنے کے مترادف ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ میں نے خون کی حرمت ٹھہرا دی، میں نے انسانی جان کی حرمت ٹھہرا دی. جو انسانی جان لے گا اس کی جان لی جائے گی. اور آگے چل کر شریعت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی انسان کو ہلاک کر ڈالے تو اس جانور کو بھی سزا دی جائے. تو خون نہ کرنا شریعت کے جو بنیادی عناصر ہیں ان میں سے یہ ایک بڑا حکم ہے. اور یہاں پر خدا اس کی توجیہ یہ پیش کر رہا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. اس پہ ہم بہت بحث کر چکے ہیں. خدا نے انسان کو اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے بلایا ہے. خدا نے انسان کو اس دنیا کو بسانے کے لیے بنایا ہے. خدا نے انسان کو اس دنیا پر اختیار رکھنے کے لیے بنایا ہے. اس لیے انسانی جان کی حرمت خدا نے ٹھہرا دی. اور پھر اس برکت کو ریپیٹ کیا، بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ. یہ خدا کی برکت تھی. اب خدا نے، یہ تو پہلا حصہ تھا اس چیپٹر کا، 9th چیپٹر کا، where we see the blessing of God.
And now we go on to see the covenant of God, the covenant which God made with Noah. नूह के साथ जो खुदा ने अहद किया, अब हम देखते हैं कि हम अब उस अहद की तरफ चलते हैं 8वीं आयत से। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूं। खुदा नूह से अहद कर रहा है, लेकिन खुदा के बाकी अहूद के तरह ये अहद सिर्फ नूह के लिए नहीं है या नूह की खानदान के लिए नहीं है। खुदा ने ये अहद बनी नौ इंसान से किया जो आज तक कायम है। और इसमें एक बात हमारे लिए छुपी है, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसमें एक बात छुपी हुई है जिसकी तरफ मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। और ना सिर्फ नूह और उसके खानदान और बनी नौ इंसान के साथ, बल्कि खुदा ने कहा ये मेरा अहद सब जानदारों के लिए है। अहद करने वाला खुदा है, और चूंकि खुदा का और इंसान का, खालिक और मखलूक का कोई मुकाबला नहीं है, खुदा अपने आप को इस अहद का पाबंद कर रहा है। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे, और ना कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा, जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूं, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूं, वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। एक अहद किया खुदा ने। अहद क्या है कि आइंदा रहती दुनिया तक फिर कभी खुदा पानी के वसीले से इस दुनिया को तबाह नहीं करेगा, जानदारों को, बनी नौ इंसान को तबाह नहीं करेगा, क्योंकि खुदा इंसान को यह सिखाना चाहता था कि इवन अगर सब के सब तबाह भी कर दिए जाएं और खुदा फिर से उस जमीन को आबाद कर दे, तो भी अब उस गुनाह का खात्मा नहीं होगा जो कि बाग़े अदन में हो गया और फिर वो बढ़ता चला गया। तो खुदा ने ये बिल्कुल वाज़े कर दिया, और अगर खुदा ये अहद ना करता तो ये ज़मीन पता नहीं कितनी दफ़ा और जानदार कितनी दफ़ा अब तक तबाह हो चुके होते। And it does not also mean that God is not going to destroy the earth again. God is not going to destroy everything, every living thing again. खुदा की अब इसके बाद एक ही दफ़ा अदालत होगी, और अब की बार खुदा पानी से नहीं बल्कि आग से तबाह करेगा। लेकिन उस वक्त तक खुदा अपने आप को इस अहद का पाबंद कर रहा है कि अब मैं ज़मीन पर पानी का तूफान दोबारा नहीं भेजूंगा। मैंने कहा ना, ये अहद, चूँकि ना खुदा का और इंसान का आपस में कोई मुकाबला नहीं है, खुदा खुद अपने आप को अपने अहद का ताबे करता है कि वो फिर से पानी के वसीले से इस दुनिया को और बनी नौ इंसान को और जानदारों को तबाह नहीं करेगा। स्कोप देखें इस अहद का क्या है। द स्कोप ऑफ दिस कवनेंट, एवरी लिविंग थिंग। खुदा ने ये अहद किया तो नूह से, लेकिन उसका स्कोप कितना बड़ा है कि उसमें हर जानदार आ जाता है। और खुदा ने कहा, मैं इसका एक निशान ठहरा देता हूं। निशान क्या है
کہ میں بادلوں میں اپنی کمان، رینبو، قوس و قزح، اس کو قائم کرتا ہوں۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بادل میں قوس و قزح ہوگی، بٹ کسی کسی بادل میں آپ کو قوس و قزح نظر آئے گی، رینبو نظر آئے گی، اینڈ دس وڈ بی اے ریمائنڈر ٹو whom؟ ٹو گاڈ؟ نو، بنی نوع انسان کے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہوگا، یہ نشان ہوگا کہ اب خدا پانی کے وسیلے سے پوری دنیا کو دوبارہ تباہ نہیں کرے گا۔ اور خدا نے کہا، جو عہد میں اور اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ اکثر عہد جو خدا نے کیے ان کی کوئی نہ کوئی نشانی ٹھہرائی۔ یہاں پر رینبو، it comes out as the sign of this covenant that God made with Noah۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، بادلوں میں نہیں کہا، بادل میں، certain clouds۔ اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا۔ I remind you، پانی کے وسیلے سے، ٹھیک ہے، ایک فائنل ججمنٹ ابھی باقی ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی بڑی گھناؤنی سی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیسے تباہی ہوگی، but that would be in the end times۔ تب تک کے لیے خدا نے اپنے اور بنی نوع انسان اور جانداروں کے درمیان ایک عہد ٹھہرا دیا، اس عہد کا ایک نشان ٹھہرا دیا، اور خدا لا تبدیل ہے، وہ اپنے عہود کا پابند ہے، وہ کبھی اپنا عہد نہیں توڑتا۔ اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا خدا کو ریمائنڈر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ میری اور آپ کی تسلی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے یہ یادگاری قائم کر دی تاکہ ہمارا دل ڈھارس میں رہے، ہم حوصلے میں رہیں کہ ایسا پانی کا طوفان دوبارہ کرۂ ارض پر نہیں آئے گا۔ اس بات کو تقریباً 6000 سال ہو چکے ہیں۔ کیا 6000 سال میں پھر کبھی ایسا پانی کا طوفان آیا؟ نہیں۔ میں نے کہا خدا اپنے عہد کا پابند ہے، He never forgets۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ It should strengthen us کہ خدا نے جو عہد کیا، خدا آج تک اس عہد کا پابند ہے۔ اور جب جب ہم قوس و قزح دیکھتے ہیں، جب ہم رینبو پر نظر کرتے ہیں، ہمیں خدا کا وہ عہد یاد آ جاتا ہے۔ تو اگر خدا نے اپنا ایک عہد نبھایا ہے آج تک، تو کیا خدا اپنا ہر وعدہ اور ہر عہد نہیں نبھائے گا؟ جب اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے بنی نوع انسان کو بچا لے گا، تو کیا خدا اس عہد کی پاسداری نہیں کرے گا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب جب خدا نے کوئی عہد کیا، بڑا عہد کیا، اس کی نشانی ٹھہرائی۔
ابراہم سے جب عہد کیا، ابرام سے جب عہد کیا اور اس کو ابراہم ٹھہرایا تو ختنہ کو نشان مقرر کر دیا۔ جب اپنے بیٹے کے وسیلہ سے نیا عہد کیا اس نے بنی نوع انسان کے ساتھ، تو پھر عشائر ربانی کو اس کا نشان ٹھہرا دیا۔ تو جب جب کبھی عشاء ربانی ہوتی ہے، the Lord's table is set، جب جب ہم یوکرسٹ میں شریک ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں یہ ڈھارس دینے کے لیے ہے کہ خدا اپنے عہد پر قائم رہنے والا خدا ہے، وہ جو کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ نوح کے ساتھ خدا کا کیا ہوا عہد آج تک قائم ہے، اسی طرح خدا کے دوسرے عہود بھی ہمیشہ تک قائم رہیں گے۔ So we have looked at the blessing of God and we looked at the covenant of God۔ اب آگے جو کہانی ٹوسٹ لے رہی ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر ہم کنونشنل ٹرمز میں اس دنیا کی راست بازی کے اصولوں پر نوح کو راست باز قرار دیں گے تو پھر آگے ہمیں بہت بڑی ٹھوکر لگنے جا رہی ہے۔ Biblical concept of righteousness is totally different۔ اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق راست باز وہ ہے جو اپنی نجات کے لیے، اپنے بچائے جانے کے لیے، اپنی مخلصی کے لیے خدا پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور خدا کی راہ دیکھتا ہے۔ شمعون نے کیا کہا تھا؟ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ تو نجات کچھ کرنے میں نہیں ہے، کسی ایک شخص کو دیکھنے میں ہے، اس کو جاننے میں ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، حام اور یافت تھے، اور حام کنعان کا باپ تھا۔ یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی۔ ظاہر ہے تمام بنی نوع انسان تو تباہ ہو چکی، 4 خاندان ہیں جو بچ گئے۔ غالباً نوح اب اس عمر میں نہیں ہے کہ اس کی آگے کوئی اولاد ہو سکے، تو اب جو برکت ہے خدا کی، بارور ہونے کی، زمین کو معمور اور محکوم کرنے کی، وہ نوح کے بیٹوں اور ان کی بیویوں کے وسیلہ سے آگے چلنے کو تھی۔ اور ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت۔ اور غالباً اگر ہم تھوڑا سا بھی تجزیہ اس بات کا کریں، انالیسس کریں، تو شاید یہ تینوں نام ہمیں ترتیب میں نظر آتے ہیں۔ سم پہلوٹا تھا، حام منجھلا تھا اور یافت چھوٹا تھا۔ اور یہاں لکھا ہے یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی۔ سم، حام اور یافت۔ اب بڑا سرپرائزنگ ہے یہاں پر کہ بیٹے 3 ہیں۔ اگلے باب میں ہم جا کر دیکھیں گے کہ سب کے آگے اولاد ہوئی، اور پھر اولاد کی اولاد ہم دیکھتے چلے جائیں گے چند نسلوں تک، جب تک ابرام اب سین پر نہیں آ جاتا۔ لیکن ایک کے بیٹے کا ذکر کر دیا گیا، حام کے بیٹے کا ذکر کر دیا گیا، اور اس کا نام کنعان ٹھہرا۔ کیوں ایک کا ذکر ابھی کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ اہم ہے۔ It is significant to mention the progeny of Ham۔ وہ منجلا ہے، اس کے بیٹے کا نام کنعان ہے، اور یہ نام آگے چل کر ہمارے سامنے آئے گا جب اس پوری سرزمین کو، ایک خطہ زمین کو کنعان کہا جائے گا۔ اس کنعان کا اور اس کنعان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، یہ بھی آج ہمیں پتہ چلے گا۔
اور یہاں لکھا ہے اور نو کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا. نو کاشتکاری کرنے لگا، وہی کام جو خدا نے آدم کو دیا تھا، وہی کام جو بنی نوع انسان کو دیا تھا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرنا ہے، اسی سے اپنے لیے پیداوار اگانی ہے. وہی کام نو کرنے لگا. لیکن یہاں لکھا ہے اس نے انگور کا باغ لگایا. یہ تھوڑا سا ذرا سوچنے کی بات ہے یہاں پر کہ اس کو انگور کے باغ کی ضرورت کیوں پیش آئی. تھوڑے سے تو لوگ ہیں اس کے خاندان کے، اگر انگور پسند بھی تھے اور سب کو انگور پسند تھے تو ایک یا دو بیلوں سے کام ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہاں لکھا ہے اس نے تاکستان لگایا، ون یارڈ. اور اتنی بڑی تعداد میں انگوروں کی پیداوار کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے جو اگلی آیت میں بیان کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اور اس نے اس کی مے پی. یعنی نیت پہلے سے میں بنانے کی تھی. اگر کھانے کے لیے انگور چاہیے ہوتے تو چند بیلوں سے کام چل جاتا، لیکن اس کو کھانے سے زیادہ کسی اور مقصد کے لیے انگوروں کی پیداوار چاہیے تھی. اس نے ایک تاکستان لگایا، انگوروں کا باغ لگایا. اور جب آپ دروازہ ہلکا سا کھول دیتے ہیں تو پھر ابلیس کو اندر آنے کا راستہ مل جاتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو اگر آپ انگلی پکڑائیں گے وہ بازو پکڑ لے گا. تو جب نیت یہ تھی کہ میں بنائی جائے اور پھر اس میں کا لطف اٹھایا جائے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. ڈٹ جانے کا حکم دیا گیا نا، ابلیس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو مقابلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ چلو ہاں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے تو کچھ دیر پسپائی کریں کہ نہیں اس کو تھوڑا سا اندر آنے دو پھر میں اس کو گھیر لوں گا. نو، اگر آپ نے پسپائی اختیار کی تو پھر وہ اپنا کلا بنا کر بیٹھ جائے گا. وہ ایسا دشمن ہے کہ جس کو آپ 1 انچ زمین بھی دے دیں گے تو وہ پوری جائیداد پر قبضہ کر لے گا. اور پھر تھوڑی بھی نہیں پی، اتنی پی کہ دھت ہو گیا. اس لیے میں نے کہا تھا وہ راست باز ضرور ہے لیکن کامل نہیں ہے، انسان ہے. اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا. اب اس کا کیا خیال تھا کہ شاید اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا. خدا کی نظر ہر جگہ پہنچتی ہے، اس کے جو آسمانی فوجیں ہیں ان کی نظر ہر جگہ پہنچتی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. نو بھی نشے میں تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ برہنہ ہو گیا. اب یہاں پر پھر کنعان کے باپ کا ذکر آ رہا ہے. اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی. اب ڈیرے میں نو نے یہ کام کر دیا، وہ برہنہ ہو گیا. اٹس این ایکٹ آف شیم. اپنے کپڑے اتار دینا، اپنے آپ کو برہنہ کر لینا، یہ شرم کی بات ہے. لیکن probably he was not in his senses. وہ دھت ہو چکا تھا اس مے کے نشے میں جو اس نے خود بنائی تھی. حام اندر آیا اور اس نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اس نے باہر جا کر اپنے بھائیوں کو خبر دی. تھوڑا سا یاد کریں کہ میں نے اس دن آپ سے یہ کہا تھا جب ہم NT کی بائبل سٹڈی کر رہے تھے
جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہمارے سامنے آئی تھی، عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ آگے چل کر جب برکت سے محروم ہوگا حام تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے یہاں۔ اب اس کا گناہ کیا تھا؟ کیا اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنے باپ پر نظر کی؟ شاید نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، وہ تو اپنے ہی دھن میں چلتا ہوا اندر آیا ہوگا اور اچانک اس کی نظر اپنے باپ پر پڑ گئی۔ یہ اس کا گناہ نہیں ہے۔ اس کا گناہ کیا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ننگے پن کی تشہیر کی، جو اس دن ہم نے اتنی لمبی چوڑی بحث کی تھی پہاڑی واز سے متعلق، اور خداوند یسوع مسیح کے اس حکم سے متعلق کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو پوشیدگی میں اس کو ڈیل کر۔ گناہوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، نیکڈنس کو چھپانے کا حکم ہے۔ جب ہم کسی کے عیب کی تشہیر کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہے۔ دیکھیں، جب ہم پردہ ڈالتے ہیں نا، دس از ڈیوائن۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، وہ ہمارا کفارہ دیتا ہے، وہ ہمارا ننگ چھپاتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کا ننگا پن بھی باغ عدن میں چھپایا تھا۔ We act like God۔ اگر ہم دوسروں کو شرمندہ کرنے کے بجائے، پبلکلی شرمندہ کرنے کے بجائے، ہم ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ And if we do the reverse, it is utterly godless۔ یہ خدا کے ارادے کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دوسروں کا گناہ اگر آپ کے سامنے آ بھی گیا ہے تو بی گریشیس، بی لونگ، کوشش کریں کہ وہ اپنے اس گناہ میں سے نکل آئیں، تشہیر کیے بغیر، ایڈورٹائز کیے بغیر۔ He should have done something to cover up the nakedness of his father۔ تیسویں آیت میں لکھا ہے، تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی ڈھانکی۔ سو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی۔ دیکھ لینا میرے نزدیک گناہ نہیں ہے، اس کی تشہیر کرنا، اس بار جا کر اس کو بیان کرنا، یہ ہے۔ اور یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اینٹی کی بائبل سٹڈی میں کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہم دوسروں کے کندھوں پر چڑھ کر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دوسروں کے عیب ٹٹولتے ہیں تاکہ ہم ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کر سکیں، راست باز ثابت کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ نوح نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن ہم اس کے بیٹوں کا مختلف ریاکشن دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بائبل مقدس میں میں نے آپ کو بتایا تھا there are no gray areas، either you are here or there۔ یا تو آپ کسی کے برہنگی کو ڈھانپیں گے یا آپ اس کی تشہیر کریں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا جو چلے میں ایک دو کو بتا دیتا ہوں، اس سے تو تشہیر نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے ایک دو کو بتا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پورے شہر میں وہ خبر پھیل جائے گی۔ So either you cover up, that is one way, or you advertise, that is the other way۔ میں نے کہا تھا یہ بڑی خوبصورت مثال ہے اس تعلیم کی جو ہمیں پہاڑی واز میں ملتی ہے۔ سم اور یافت نے کیا کیا؟
انہوں نے دیکھا بھی نہیں اپنے باپ کی برہنگی کی طرف. باپ نے تو جو کرنا تھا کر دیا. انہوں نے کوشش کی کہ ان کی نظر بھی اپنے باپ کے بدن پر نہ پڑے، اور انہوں نے چادر لے کر الٹے قدموں گئے اور انہوں نے باپ کی برہنگی کو ڈھانپ دیا. They did something which is godly in nature. جب نوح اپنی مے کے نشہ سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا. اب چھوٹا تو نہیں تھا نا سم تو سب سے بڑا ہے. اگر ہم ان کے ناموں کی ترتیب کو دیکھیں تو سم تو سب سے بڑا ہے اور یافت سب سے چھوٹا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں جو لکھا ہے اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا، اسے معلوم ہوا. اسے لگتا ہے کہ حام باپ کا لاڈلا بھی تھا. اس کے لیے اس کے دونوں بیٹے سم اور یافت جو تھے وہ انسگنیفیکنٹ تھے. یہاں چھوٹے سے مراد کیا ہے؟ انسگنیفیکنٹ. ان کی باپ کے نظر میں شاید کوئی اہمیت نہیں تھی. اور کئی دفعہ ایسے بچے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہیں، وہ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جیسے کہ باپ کا سر شرم سے جھکنے کے بجائے اٹھ جاتا ہے دوسروں کے سامنے، تو ہم کہتے ہیں جی وہ چلو کھوٹا سکہ بھی چل گیا. Probably these two were insignificant in the eyes of Noah. اس کو معلوم ہوا. اب وقت ہے کہ نوح برکت دے اپنے بچوں کو اور آگے چل پڑے. اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا. دیکھیں اب باپ کی محبت دیکھیں کہ حام کا نام نہیں لے رہا، پھر بھی وہ کہہ رہا کنعان ملعون ہو. اور کتنی دفعہ باپ کا گناہ جو ہے وہ نسل در نسل اولاد کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. یہاں پر گناہ حام نے کیا، سزا اس کی اولاد کو دی جا رہی ہے. اور کیا کہا گیا؟ طعن و کرہن، جو بھی تھا اس وقت نوح پر جو بھی گزری ہوگی ہمیں نہیں معلوم، خدا کا کلام ہمیں نہیں بتاتا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ کنعان ملعون ہو، اس پر لعنت ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا. پھر کہا خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سم کا غلام ہو. بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے. یہاں پر اگین اصول وضع ہو رہا ہے. خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنعان اس کا غلام ہو. دیکھیں برکت کیا. کنعان کو کیا کہا گیا؟ اور اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو. پھر کہا خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سم کا غلام ہو. نہ صرف سم کا غلام ہو بلکہ کیا ہو؟ خدا یافت کو پھیلائے اور وہ سم کے ڈیروں میں بسے. کیا ہوا اس کے بعد؟ ملک کنعان. اب آ جائیں اس ارض کی طرف آ جائیں، ارض کنعان کی طرف آ جائیں، جس کو فلسطین بھی کہا گیا، جس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، جس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اینشنٹ نام کنعان ہے. کینن، انگریزی میں ہم کینن کہتے ہیں، ہیبرو از کنعان. کون کون بستے تھے وہاں؟ بڑی ایک لمبی لسٹ ہمیں بتائی گئی خدا کے کلام میں. فرزی اور یبوسی اور حوی اور کتنی قومیں وہاں پر بستی تھیں. وہ کون تھے؟ وہ بنی حام تھے.
بعد میں یہ فلسطی کہلانے لگے، بائبل کے مطابق فلسطینی آج تک کہلاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ بنی حام ہے۔ کیا کہا گیا؟ کہ بنی حام بنی سم کے غلام رہیں گے، بلکہ غلاموں کے غلام ہوں گے۔ کون تھا بنی سم؟ کون تھا؟ ابراہم۔ اس کو ایک دوسرے ملک سے کہا گیا کہ جس ملک میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں، جس وطن میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں، تو وہاں جا اور میں تجھے برکت دوں گا۔ وہ ملک میں نے تجھے اور تیری اولاد کو دے دیا۔ کیا ہوا؟ جب بنی سم، دا سیمائٹس، جب یہ ملک مصر سے واپس آئے تو اپنے آگے سے سب قوموں کو نکال دیا۔ کون تھے وہ؟ بنی حام۔ اور وہ دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ یوں ہی بنی سم کا وہاں واپس جا کر آباد ہو جانا اور آباد ہوتے رہنا، اور جو آج تک آباد ہو رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ خدا کے ارادہ کے مطابق ہے۔ اور پھر بنی یافت کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے گا۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے گا کہ کتنی قومیں ہیں جو سم کی، اسرائیل کے حامی ہیں، اور کتنی قومیں ہیں جو سم کی یعنی اسرائیل کے مخالف ہیں۔ there is a divide۔ لیکن کیا تھی برکت؟ کیا تھی؟ اور لعنت کیا تھی؟ کہ ہمیشہ غلام رہیں گے۔ تو جو کچھ آج ہو رہا ہے ویسے ہی نہیں ہو رہا، وہ خدا کے ارادہ کے مطابق ہے۔ وہ ارادہ جو خدا نے 6000 سال پہلے نوح کے وسیلہ سے بیان کر دیا۔ کنعان سم کا غلام ہوگا۔ بالکل کلیئر ہے، میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ بھائی ہیں نا، سارے کزنز ہیں۔ پھر کہا خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سم کا غلام ہو۔ تو جو بھی ہیمائٹس ہیں وہ سم کے غلام رہیں گے، سیمائٹس کے غلام رہیں گے ہمیشہ، چاہے کتنا زور کیوں نہ لگا لیں۔ خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنعان اس کا بھی غلام ہو۔ برکت سم کی ہے، وہ پہلوٹا ہے۔ یافت کی برکت سم کی برکت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جتنے لوگ آج حامی ہیں سیمائٹس کے، وہ بنی یافت ہیں۔ اور اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے کانسیپٹ پر چلے جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ یافت کی نسل سے ہی ہو، اگر وہ مینٹلی بھی، جذباتی طور پر بھی اس کی لگن سیمائٹ سے ہوگی تو وہ ہیمائٹ کہلائے گا۔ ہیمائٹ نہیں، سوری، وہ جیفائٹ کہلائے گا۔ تو ایک بھائی کو دوسرے 2 بھائیوں کے تابع کر دیا گیا، کو غلام بنا دیا گیا، اور یہ بات رہتی دنیا تک اس عہد کی طرح جو خدا نے نوح سے کیا تھا، اس عہد کی طرح رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ سو ہم نے بلیسنگ دیکھی، ہم نے کوننٹ دیکھا خدا کا، اینڈ دا بلیسنگ فار دا چلڈرن آف نوح ہم نے دیکھی۔ ایک گناہ حام کا کہ اس نے اپنے باپ کی برہنگی کو چھپایا نہیں، اس نے اس کی تشہیر کی، اور اس کے کانسیکوینسز آج تک اس کی اولاد بھگت رہی ہے اور رہتی دنیا تک بھگتے گی۔ فیصلہ خدا کے کلام کا ہے، فیصلہ خدا کا ہے۔ یہ لا تبدیل ہے، خدا کے فیصلے لا تبدیل ہیں، خدا کا عہد لا تبدیل ہے،
خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، آمین۔